बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुद्दस्सिर, इसमें 2 रुकू हैं और 56 आयतें हैं। छोटी छोटी इसमें आयतें हैं और इसकी जब तिलावत आप सुनेंगे ना तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है सुनना इसका, क्योंकि इसमें जो जैसे आखिर के लफ्ज़ हैं फहजुर, तस्तकसिर, फसबिर, फी नाकूर, तो इस तरह से बहुत ही राइमिंग वर्ड्स हैं इसके अंदर और वो सुन के बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसका मरकज़ी मजमून जैसा मैंने आपको बताया था 29वें पारे का, सारी सूरतों का मरकज़ी मजमून दावत इलल्लाह है। तो इसका भी मरकजी मजमून यही है इस सूरत का। और मुदस्सिर में दसरा, दाल, सा और रा। दसार दिसार जो है वो गरम चादर या कंबल को कहते हैं, तो जिसे आम लिबास के ऊपर से ओढ़ा जाता है, जैसे हम कोई ब्लैंकेट ओढ़ते हैं या कोई चादर शॉल वगैरह नहीं हम अपने ऊपर ले लेते, उसको जो है वो दसरा कहा जाता है या दिसार कहा जाता है। वो लिबास जो हम पहनते हैं और जिस्म के साथ लगा होता है इसको शार कहा जाता है, और जो बदन के लिबास के ऊपर होता है वो दिसार कहलाता है। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ मुखातिब किया जा रहा है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ए कपड़ा ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर। और इसके बारे में इसकी जो इसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में आता है, इसके कॉन्टेक्स्ट, ये किस कॉन्टेक्स्ट में सूरत नाजिल हुई, कि सबसे पहले जो वही नाजिल हुई थी ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, उसके बाद वही में वक्फा हो गया था, यानी काफी अरसा हो गया था और वही नहीं नाजिल हो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त मुस्तरिब और परेशान रहते थे। तो एक रोज अचानक फिर वही फरिश्ता यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो गारे हिरा में पहली मर्तबा वही लेकर आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आसमान और जमीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनको देखकर आपके ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खौफ तारी हो गया। और घर जाकर उन्होंने कहा कि मुझे कोई कपड़ा उड़ा दो। वो वर्ड मैं देख रही थी, इसका कोई वर्ड भी है जो मुदस्सर है ना इसके इसके बारे में। तो खैर अभी मुझे दिखता है तो मैं आपको बताती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो मेरे ऊपर कोई कपड़ा उड़ा दो। तो इसी वजह से फिर ये और उसी हालत में यानी कपड़ा उनके ऊपर पड़ा हुआ था, यानी उन्होंने वो चादर या शॉल अपने ऊपर ली हुई थी और उसी हालत में ये वही नाजिल हुई। ये सही बुखारी की हदीस है। तो इस एतबार से ये दूसरी वही और फितरत वही के बाद पहली वही। फितरत वही, फितरत का मतलब होता है वक्फा, यानी उसके दरमियान जो वक्फा था उसके बाद पहली। हाँ, दस सिरूनी ये वर्ड था, पहले था ना जम्मिलूनी, इस तरह का वर्ड था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा। पहली जो जब सूरह मुजम्मिल नाजिल हुई थी ना, तो उन्होंने जम्मिलूनी का वर्ड यूज किया था। तो अब की दफा उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया? दस्तिरूनी। ठीक है, दस्तिरूनी का मतलब कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, क्योंकि उनको कपकपाहट सी तारी हो रही थी और वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। क्योंकि और जब इब्ने जरीर की रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान हो गए थे वही के नहीं आने की वजह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाते थे और अपने आप को गिराने के लिए आमादा हो जाते थे, यानी तंगी, परेशानी, घुटन और इस्तिराब इतना ज्यादा उनको हो गया था वही ना आने की वजह से कि वो अपने आप को गिराने के दर पे हो गए थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चोटी पर पहुंचते तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबूदार होकर कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को फिर सुकून आ जाता और इस्तिराब की कैफियत दूर हो जाती। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप आ गए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके ऊपर वही लेकर, तो उनको देख के दहशत ज़दा हो गए और कहने लगे दस्सिरूनी। तो घर वालों ने उनके ऊपर एक लिहाफ डाल दिया। उस वक्त अल्लाह ने ये आयतें नाजिल फरमाई। तो फरमाया, ए कपड़ा लपेटने वाले, कुम फअंजिर, खड़े हो जाइए और फिर डराइए। यानी अब आप अपना लेटना, जो आप लेटे हुए हैं डर कर, वो अब छोड़ दीजिए। अब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली गई है, तो आप अहले मक्का को खबरदार कर दीजिए कि वो ईमान ले आए, उनको जन्नत और जहन्नम के बारे में बताइए और उनको बताने के लिए आप खड़े हो जाइए। कुम का मतलब खड़े हो जाइए। और यहाँ पर अब आगे जो आयतें आएंगी उसमें एक दाई का किरदार बताया जा रहा है कि दाई को क्या क्या काम करने, उसको आराम नहीं करना बल्कि उसको खड़े होना है। और जो भी उसने इल्म हासिल किया, जो भी उसके पास वही के जरिए जो कुछ भी पहुंचा है कुरान, वो फिर दूसरों को बताया आगे। वरब का फकब्बिर, और अपने रब की बस बड़ाई बयान कीजिए, क्योंकि जब लोगों के दिल में अल्लाह की बड़ाई आएगी तभी वो उस पर उसको मानने वाले होंगे, कुरान को मानने वाले होंगे। तो सबसे पहले अल्लाह का डर नहीं बिठाते बल्कि अल्लाह की बड़ाई बताते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह से कायनात को बनाया, किस तरह से ज़मीन आसमान पहाड़ बनाए। और दूसरा कि अ, अल्लाह ताला की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा की जाती है कि अल्लाह ताला की बड़ाई को देखते हुए, अल्लाह ताला की अजमत को देखते हुए वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करें। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए
تو لوگوں کے دل میں اللہ کی، سب سے پہلے تو جو دائی ہے اس کے دل میں بڑائی ہونی چاہیے اللہ کی، اور پھر وہ آگے لوگوں کے دل میں بھی اللہ کی بڑائی کو پیدا کرے، لوگ بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہوں اور اللہ کی عظمت کو تسلیم کرنے والے ہوں۔ اور دائی کا کام کیا ہے کہ لوگوں کے لیے آخرت کو دنیا سے زیادہ اہم بنانا، یعنی وہ صرف اگر دنیا کے پیچھے لگے تو ان کو بتانا کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا سے گزر کے ہمیں آخرت میں جانا ہے، اور آخرت زیادہ اہم ہے اس اعتبار سے کہ ہمیں وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ اللہ کی ذات کو لوگ اہم سمجھیں۔ پھر فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے بس پاک رکھیے، یعنی قلب و نیت کے ساتھ، یعنی آپ کا نیت بھی آپ کی پاک ہو، آپ کا دل بھی پاک ہو، اور ساتھ ساتھ کپڑے بھی پاک ہوں، یعنی ظاہری پاکیزگی بھی یہاں پہ مراد ہے، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے، تو یہاں پہ بتوں کی گندگی بھی ہے، لیکن یہاں پر جو فطہر جو ہے وہ ظاہری جسمانی طہارت کے لیے آتا ہے۔ تو اپنے کپڑوں کو، دائی کو جو ہے وہ پاک رکھنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اپنے کپڑے پاک رکھیے، ورجزا ورجزا فہجر، اور گندگی کو بس چھوڑ دیجئے، یعنی ناپاکی اور گندگی کو چھوڑ دیجئے، یعنی بتوں کی عبادت کو، یہ لوگ ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں، تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ گندگی کو چھوڑ دیجئے، ولا تمنن تستکثر، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیجئے کہ آپ زیادہ حاصل کر سکیں، یعنی احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کرو، یعنی احسان کر کے یہ خواہش نہ کرو کہ بدلے میں ہمیں بھی زیادہ ملے گا، اگر ہم کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں تو بدلے کی خواہش نہ رکھیں، بلکہ اگر ہم کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی مدد کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی اچھائی یا نیکی کر رہے ہیں، تو یہ سوچیں کہ اس کا اجر ہمیں اللہ کی طرف سے ملے گا، لوگوں سے واپس اجر لینے کی توقع نہ کریں، کیونکہ لوگوں سے کبھی بھی جو ہے وہ اجر نہیں ملتا۔ تو یہاں پر جو سیاب کا ورڈ یوز ہوا تھا نا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو سیاب کا لفظ دامن یا کردار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ کا کیریکٹر بھی اچھا ہونا چاہیے، یعنی غرور، نمائش اور کا لبادہ نہیں اوڑھیں، ریاکاری کا ذریعہ نہ بنے، اور لباس آپ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا نا ورجزا، تو رجز جو ہے وہ بتوں کی گندگی کو کہتے ہیں، اور رجز اس میں ایک رجز ہے، ایک رجز ہے، رجز جو ہے عذاب ہے جس میں کراہت ہوتی ہے، تو رجز پلیدگی، گندگی اور گناہ کو کہا جاتا ہے، تو اس کو چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تم ایسے احسان نہ کرو کہ تم کثرت سے حاصل کرو، یعنی دائی جو ہوتا ہے نا وہ سیلف لیس ہوتا ہے، اس کو یہ اپنی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اپنا جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو اس فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ کسی بھی قسم کا احسان کسی سے نہ لیں، ولی رب کا فصبر، اور اپنے رب کے لیے بس صبر کیجئے، یعنی اللہ کی راہ میں صبر کریں، اللہ کے راہ میں جو جو تکلیفیں آتی ہیں ان پر صبر کریں گے تو اس کا اجر پھر اللہ تعالیٰ ہی عطا کرے گا، کیونکہ صبر کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگ پھر مختلف طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ آپ کو پیغمبر نہیں مان رہے، آپ کو مجنون کہہ رہے، نعوذ باللہ، آپ کو ساحر کہہ رہے، آپ کو جادوگر کہہ رہے، تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، تو یہ دائی کے لیے یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم بھی دین کی دعوت دیتے ہیں تو ہمیں بھی انڈائریکٹلی بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ایک دائی کو سب سے پہلے خود کھڑے ہونا ہے اللہ کے آگے، جیسا کہ پیچھے آیتوں میں بتایا گیا کہ رات کا اہتمام کرنا، تہجد میں استغفار کرنا، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنا، پھر اس کے بعد لوگوں کو خبردار کرنا، پہلے اپنے اوپر ہم اپلائی کرنا چیزوں کو، پھر لوگوں کو خبردار کرنا، اور اپنے رب کی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اور اپنے کپڑوں کو پاک کرنا ظاہری اور اندرونی نجاست سے، اور گندگی کو چھوڑ دینا، اور دوسروں کو جو کچھ بتانا یا جو کچھ دوسروں کے اوپر احسان کرنا تو واپس لینے کی تمنا نہ کرنا، اور لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں پر صبر کرنا، تو آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 7 تک یہ سارے جو ہے وہ ایک دائی کا کیریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ دائی کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ اب قیامت کا ذکر ہے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، یعنی جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور آپ کو پتا ہے کہ جو اصحاب سور ہیں جن کو اسرافیل علیہ السلام کہا جاتا ہے نا، فرشتے جو اللہ کے ہیں، تو وہ منہ میں لے کے بیٹھے ہوئے پگل کی صورت میں، اس سور کو منہ میں لے کے کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف منتظر ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو، وہ اتنے ریڈی ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب پھونک دیا جائے گا سور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن اس دن ہوگا سخت دشوار، یعنی جب سور میں پھونک دی جائے گی، پھونک مار دی جائے گی تو وہ دن آسان نہیں ہوگا، وہ دن سب کے لیے بہت ہی سخت اور دشوار دن ہوگا، الل کافرین غیر یسیر، اور کافروں پر وہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ کافر جو تھے وہ اللہ کے نافرمان تھے،
اللہ کو نہیں ماننے والے تھے، تو قیامت کا دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا، کیونکہ اس روز ان کو کفر کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ جو کچھ وہ دنیا میں کرتوت کرتے رہے، جو کچھ برے اعمال کرتے رہے، پیغمبروں کو، کتابوں کو جھٹلاتے رہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہے، تو وہ دن پھر ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس دن وہ سب دہشت زدہ ہوں گے اور ان کو اپنے جرائم کی جو بھی سزا ہے وہ بھگتنی پڑے گی۔ ذرنی، چھوڑ دو مجھے، ومن خلقت وحیدا، اور جسے پیدا کیا میں نے اکیلے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو چھوڑ دو جسے میں نے ماں کے پیٹ میں اکیلا پیدا کیا، کیونکہ دنیا میں جب ہم آتے ہیں تب بھی ہم اکیلے ہوتے ہیں نا، کوئی ہمارے ساتھ تو نہیں آتا۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اکیلا ہی پیدا ہوتا ہے، تو جب وہ آتا ہے تو اس کے پاس نہ مال ہوتا ہے نہ اولاد ہوتی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، یعنی میں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا۔ اور بعض مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ جو آیات یہاں سے شروع ہو رہی ہے نا، آیت نمبر 11 سے، یہ ایک کافر تھا جو اللہ کا نافرمان تھا، یہ ولید بن مغیرہ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کفر اور طغیان میں بہت بڑھا ہوا تھا، تو اسی لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن واللہ عالم، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام تو نہیں لیا یہاں پر، تو کوئی بھی ایسا کیریکٹر، کوئی بھی ہم جو اپنے اوپر بھی اگر لیتے ہیں کہ ہم اگر اس طرح کے اللہ کی نافرمانی کے اللہ نہ کرے کام کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اکیلا ہی اللہ کے سامنے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اکیلے ہم دنیا میں آئے اور اکیلے ہی اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔ تو وہ سارے، ولید بن مغیرہ کا نام اس لیے لیا گیا کہ سارے سرداروں میں وہ ایک الگ مقام رکھتا تھا، اور اس کو ریحانت القریش کہا جاتا تھا، یعنی ریحان خوشبودار پھول کو کہتے ہیں نا، تو قریش کا خوشبودار پھول۔ اور وہ اپنے آپ کو وحید ابن وحید کہتا تھا۔ وحید ابن وحید یعنی وحید کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، تو وہ سمجھتا تھا کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، اور میں بہت ہی بڑا ہوں۔ اور یہ ابو جہل کا چچا تھا، اور کہا جاتا ہے اس کے 10 بیٹے تھے، اور اس کے پاس بہت زیادہ جائیدادیں تھیں، باغ تھے، جائیدادیں تھیں، اور کہا جاتا ہے سالانہ آمدنی 1 کروڑ دینار کے برابر تھی، یعنی بہت ہی سمجھے مالدار آدمی تھا یہ شخص۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چھوڑ دو مجھے اور جس سے پیدا کیا میں نے اکیلا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بھی اکیلا سمجھتا تھا نا، وحیدہ، وہ کہتا تھا کہ وحید ابن وحید، کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کو اکیلا ذرا میرے سامنے چھوڑ دو۔ وجعلت، اور بنایا میں نے، لہو مالم ممدودا، اس کے لیے مال لمبا چوڑا، یعنی اس کو بہت زیادہ میں نے مال اور دولت دے کے رکھی ہوئی تھی، جیسے میں نے بتایا کہ اس کے پاس 10 بیٹے تھے اور بہت زیادہ باغ اور جائیداد تھی۔ ومہت ومہت ومہتو ومہتو لہو تمہیدا، اور پھیلایا میں نے اس کے لیے پھیلانا، یعنی اس کو بہت سا مال دے رکھا تھا، اور یعنی اس کے مال کو بہت زیادہ وسیع کیا ہوا تھا، اس کی بہت جائیدادیں تھیں، بہت زمینیں تھیں، بہت باغات تھے۔ ثم یطمع، پھر وہ طمع رکھتا ہے، پھر وہ خواہش رکھتا ہے، ان ازید، کہ میں زیادہ دوں اس کو، یعنی اتنا کچھ دینے کے بعد بھی اس کو یہ اس کو یہ لالچ تھا۔ نہیں، میں نے ایک چیز شاید یہ والی آیت چھوڑ دی، آیت نمبر 13، وبنینا وبنینا شہودا، اور بیٹے حاضر رہنے والے۔ میں دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں آیت نمبر 12 سے، سوری ہاں 12 سے، وجعلت، اور بنایا میں نے، لہو مالم ممدودا، اس کے لیے مال لمبے چوڑے، اور مد جس کو ہم کھینچتے ہیں نا، تو ممدود کا مطلب بہت زیادہ، وہ بنینا، اور بیٹے، شہودا، حاضر رہنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد سے نوازا تھا، اور وہ ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے، کیونکہ گھر میں دولت کی بہت فراوانی تھی، تو بیٹوں کو تجارت اور کاروبار کے سلسلے میں باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے 7 بیٹے تھے، اور بعض کے نزدیک 12، اور بعض کے نزدیک 13 تھے، جس میں سے 3 مسلمان ہوئے تھے۔ وہ کون تھے؟ خالد بن ولید، حشام بن ولید، اور آ، تیسرے تیسرے کا نام ایک منٹ میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں۔ خالد بن ولید کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہے نا؟ یہ تیسرے بیٹے کا نام، ہاں، خالد بن ولید، ہشام بن ولید، اور عمارہ بن ولید، ٹھیک ہے، یہ 3 ان کے بیٹے تھے جو مسلمان ہوئے تھے، باقی جو ہے ان کو اسلام لانے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے بیٹے ہر وقت حاضر رہتے تھے، کیونکہ ہمارے یہاں اگر بچے ہوں گے تو وہ دن میں تو کام کاج کرنے کے لیے جائیں گے نا کہیں، لیکن ان کے بیٹے ہر وقت حاضر تھے۔ اور پھیلایا میں نے اس کے لیے پھیلانا، یعنی اس کو بہت زیادہ کشادگی دی ہوئی تھی، مال میں بھی، اولاد میں بھی، ریاست اور سرداری میں، اور درازی عمر میں بھی، اس کی عمر بھی کافی لمبی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم یطمع، پھر وہ تمنا رکھتا ہے، ان ازید، کہ میں اور زیادہ دیا جاؤں، یعنی اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی، کفر اور نافرمانی کے باوجود، یعنی اتنی نعمتیں اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، جبکہ وہ کفر اور گناہ کے کام کرتا تھا، اللہ کے ساتھ جو ہے شریک
ٹھہراتا تھا یا اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتا تھا، تو اس کفر اور معصیت کے باوجود اس کی کیا خواہش ہے کہ میں اس کو اور زیادہ نعمتیں دوں، کیونکہ انسان کے پاس جتنی نعمتیں آتی جاتی ہیں نا، اس کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کلا، ہرگز نہیں، انہو کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیات سے سخت عناد رکھنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، یعنی میں اس کو اور زیادہ نہیں دوں گا، جتنا کچھ دیا ہوا ہے یہی بہت ہے، کیونکہ وہ نعمتیں پانے کے بعد نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کا نعمتیں پانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو عطا فرماتے ہیں، لیکن اس نے تو شکر نہیں کیا، وہ نافرمانی کے کاموں میں لگا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ انید جو ہے وہ اس شخص کو کہتے ہیں جو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرے اور اس کو رد کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو انید ہے، سخت اناد یا دشمنی رکھنے والا ہے یا حق کی مخالفت کرنے والا ہے۔ سأرہقہ، ان قریب میں چڑھاؤں گا اسے، سعودا، کٹھن چڑھائی، یعنی اسے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا کہ جس کا برداشت کرنا اس کے لیے بہت سخت ہو جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہوگا جس پر اس کو چڑھایا جائے گا، اور ارحاق کا مطلب ہوتا ہے انسان پر بھاری چیز کو لاد دینا، تو یہ لکھا ہے سأرہقہ، تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ عنقریب میں چڑھاؤں گا اسے کٹھن چڑھائی۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور اس نے اندازہ کیا۔ اب اس کے پورے جو اس کے جو بھی پوسچر تھے، جو بھی اس کے چہرے کے تاثرات تھے، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کھول کے بتائے کہ اتنا کچھ نعمتیں پانے کے بعد، اللہ کی نافرمانی کے بعد وہ مزید اور مانگ رہا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس کی شکل پہ کیا تاثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے سوچا اور اندازہ لگایا۔ کیا چیز سوچی؟ اس نے سوچا کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جب اس نے سنا تو اس نے غور کیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں، یعنی ایک پورا اس نے پلان تیار کیا کہ میں اس کو کس طرح سے جھٹلاؤں۔ تو اس کی یہاں پہ نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اس نے اندازہ لگایا اور سوچا۔ فقتلا، پس وہ مارا جائے، کیف قدرا، کیسا اس نے اندازہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ہلاکت ہو اس کو کہ اس نے کیسی تجویز سوچی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے۔ ثم قتلا کیف قدرا، پھر وہ مارا جائے کیسا اس نے اندازہ لگایا، یعنی وہ غارت ہو جائے کہ اس نے کس طرح اندازہ لگایا۔ تو ایک طرح سے اس کے حق میں یہ بد دعائیہ کلمات ہیں کہ وہ ہلاک ہو یا مارا جائے، کہ اس نے کتنی غلط بات سوچی قرآن کو جھٹلانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے۔ ثم نظرا، پھر اس نے دیکھا، یعنی غور کیا کہ کس طرح سے میں قرآن کا رد کروں، کس طرح سے قرآن کا انکار کروں۔ ثم ابسا، پھر اس نے تیوری چڑھائی، وبسرا، اور اس نے منہ بنایا، یعنی جواب سوچنے کے لیے، قرآن کو رد کرنے کے لیے اس کے چہرے پر سلوٹیں آئیں، اس کی پیشانی کے اوپر جو ہے وہ جیسے پیشانی سکڑ نہیں جاتی اس طرح سے اس کی سلوٹیں آئیں، اور اس نے منہ بسورا، جیسے کسی بات پر غور کرتے ہوئے آدمی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کی ایک ایک بات کو جو ہے اس میں قرآن میں پیش کر دیا ہے، بتا دیا کہ کس کس طرح سے اس کی شکل کے تاثرات تک بیان کر دیے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہمیں نہیں معلوم لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر ہر چیز کا علم ہے، ایون یہ کہ چہرے کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، خوشی کے اور غمی کے۔ ثم ادبرا، پھر اس نے پیٹ پھیری، واستکبرا، اور اس نے تکبر کیا، یعنی پہلے تیوری چڑھائی، منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا، یعنی حق سے اعراض کیا اور ایمان لانے سے تکبر کیا، پیغمبر کو ماننے سے تکبر کیا۔ فقالا، پھر اس نے کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، نہیں ہے یہ مگر جادو جو نقل کیا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کو نہ صرف یہ کہ جھٹلایا بلکہ اس کو جادو سے تشبیہ دی اور کہا کہ یہ تو نقل کیا جاتا ہے، یعنی کسی سے سیکھ کر یہ آئے ہیں، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں سے نقل کر کے لائیں اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر بات ایک انسان کی، یعنی یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کلام الہی۔ اس نے اس کو ماننے سے انکار کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو انسانی کلام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی انہوں نے خود سے اپنے پاس سے نعوذ باللہ گھڑ لیا ہے۔ سأصلیہ سقر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اس کا کیا انجام ہوگا، ان قریب میں جھونکوں گا اس کو دوزخ میں، اور سقر جو ہے وہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وما ادراک ما سقر، اور کیا چیز بتائے آپ کو کیا ہے دوزخ، دوزخ کے نام یا اس کے درجات جو ہیں وہ سقر کہلاتے ہیں۔ لا تبقی ولا تذر، اور نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ وہ چھوڑے گی۔ ان کے جسموں پر جب وہ اس آگ میں ڈالے جائیں گے تو ان کے جسموں پر نہ گوشت کو چھوڑے گی اور نہ ہڈی کو،
مطلب یہ کہ جہنمیوں کو زندہ چھوڑے گی نہ مردہ، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس میں زندہ رہیں گے اور نہ وہ اس میں مریں گے۔ لواحت للبشر، اور جھلسا دینے والی ہے چمڑے کو۔ لواحہ کا مطلب میں آپ کو بتا رہی تھی، لواحہ لوح سے نکلا ہے، لاحہ کا مطلب ہوتا ہے جلد کی سیاہی مائل رنگت، جو کسی دھوپ میں جانے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، یا سفر کرنے کی وجہ سے، یا آگ سے یا پیاس سے جو جلد کی رنگت چینج ہو جاتی ہے نا، تو اس کو کہا گیا لواح۔ تو فرمایا جھلسا دینے والی ہے چمڑے کو، للبشر یعنی انسان کے چمڑے کو، انسان کی کھال کو جھلسا دے گی وہ آگ۔ علیہا تسعتا عشر، اس پر ہیں 19 فرشتے، اس آگ پر بطور دربان 19 فرشتے مقرر ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور نہیں بنایا ہم نے نگران آگ کے مگر فرشتے، یعنی دوزخ کے جو داروغے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ فرشتے ہیں، کوئی جن یا انسان نہیں ہے، وہ فرشتے ہیں، اور جو اللہ کے حکم کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ ان کو کرنے کا حکم دیتا ہے ویسا ہی کرتے ہیں۔ سورہ تبارک الذی میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ جب داروغہ سے کہیں گے کہ ہمیں مطلب اللہ سے معافی دلاؤ یا ہمیں اس آگ سے نکال لو، تو وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے گا، اور وہ کہے گا کہ مجھے اللہ نے یہ ایسا کرنے کا حکم دیا، میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تو ان کی چیخ و پکار سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو وہ فرشتے ہوں گے جو اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ وما جعلنا عدتہم، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی تعداد کو، کس کی تعداد کو؟ جو نگران فرشتے ہیں، جیسا بتایا نا 19 یعنی 19 فرشتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی تعداد کو نہیں بنایا الا فتنة للذین کفروا، مگر ایک فتنہ ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کی تعداد فرشتوں کی جو ہے وہ کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے۔ تو یہ مشرکین قریش کا رد ہے۔ جب جہنم کے داروغہ کا اللہ نے ذکر فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، تو ابو جہل نے جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے ہر 10 آدمیوں کا گروپ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ اور بعض کہتے ہیں کہ کلدہ نامی شخص تھا جسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، اس نے کہا کہ تم صرف 2 فرشتے سنبھال لینا اور باقی 17 فرشتوں کو میں اکیلا ہی سنبھال لوں گا۔ اور کہتے ہیں کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ کشتی کا چیلنج بھی دیا تھا اور ہر مرتبہ شکست کھائی، لیکن ایمان نہیں لایا۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تعداد بھی ان کے لیے آزمائش بن گئی، ان کو نہیں پتا 19 تو وہ انسانوں کی تعداد سے اس کو شمار کر رہے ہیں نا، لیکن یہ تو فرشتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ جب وحی نازل ہوئی تھی تو وہ پورے افق پہ چھائے ہوئے تھے جبرائیل علیہ السلام، تو فرشتے کتنے بڑے ہیں، کتنے تعداد میں، کتنی طاقت میں کتنے زیادہ ہیں، یہ ہم تھوڑی جانتے ہیں۔ تو ان کی تعداد کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک آزمائش بنا دیا تھا ان کافروں کے لیے، کیونکہ وہ اس کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ لیستيقن الذین، تاکہ یقین کر لیں وہ جو اوت الکتابہ، دیے گئے ہیں کتاب، یعنی اہل کتاب، اور وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، اہل کتاب بھی یقین کر لیں اور زیادہ ہو جائے ایمان ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یعنی جو مومن ہے ان کا ایمان بھی بڑھ جائے، اور جو کتاب دیے گئے ہیں ان کو بھی یقین ہو جائے، یعنی اہل کتاب جو ہے ان کو بھی یقین ہو جائے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اہل ایمان بھی ایمان میں بڑھ جائیں۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، اور نہ شک کریں وہ جو دیے گئے کتاب، والمؤمنون، اور مومن، ولیقول الذین، اور تاکہ کہیں وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے، کون؟ منافقین، والکافرون، اور کافر، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ہم نے یہ جو ان کی تعداد ہے وہ کافروں کی آزمائش کے لیے رکھی ہے، اور اہل کتاب اس پر یقین کر لیں، یعنی یہ اہل کتاب یہ جان لیں کہ یہ رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ برحق ہیں، اور انہوں نے وہی بات کی ہے جو پچھلی کتابوں میں ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں بھی فرشتوں کی تعداد جہنم کے جو ہیں وہ 19 ہی تھی، تو ان کو یقین ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں جنہوں نے ان کی کتاب میں بھی یہی تعداد لکھی ہوئی ہے، تو ان کے ایمان میں وہ اس بات پر یقین کر لیں، اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اہل کتاب بھی جب اس بات کی تصدیق کریں گے تو پھر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے گا کہ ہمارے پیغمبر بالکل سچے پیغمبر ہیں، اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی منافق اور کافر، وہ کیا کہیں؟
کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے. یعنی جیسے پہلے پیچھے مچھر کی مثال بیان کی گئی تھی نا، تو اس وقت بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے اس مثال سے، کہ اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، مچھر اور مکھی کی مثالیں کیوں دیتے ہیں. تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ کافر اور جو منافقین ہیں وہ کہیں کہ اس بیان سے اللہ کی کیا مراد ہے. یعنی بیمار دل والوں سے مراد منافقین ہے یا پھر جن کے دل میں شک تھے. تو وہ پوچھیں گے کہ یہ تعداد یعنی 19 بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے، کذالکا اسی طرح، یذل اللہ بھٹکا دیتا ہے اللہ، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی من یشاء اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. یعنی ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے. اور اس میں جو حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے. ان مثالوں کے اندر لوگ اس کو جاننے سے قاصر ہیں. وما یعلم اور نہیں جانتا، جنودا لشکروں کو، ربک الا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے لشکروں کو مگر وہی. اللہ کے رب کے جو لشکر ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. یعنی کفار اور مشرکین سمجھتے ہیں کہ جہنم میں صرف 19 فرشتے ہی ہیں تو ان پر قابو پانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے لشکر تو اتنے ہیں کہ جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. صرف فرشتے ہی اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں اور پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو فرمایا کہ نہیں جانتا اللہ رب کے لشکروں کو آپ کے مگر وہی یعنی اللہ تعالیٰ. وما ہی الا ذکریٰ للبشر اور نہیں یہ مگر ایک نصیحت ہے انسان کے لیے. یعنی تمام انسانوں کے لیے یہ قرآن اور اس کی حکمت کی باتیں ہیں وہ سراسر پند و نصیحت ہیں. یعنی یہ جہنم اور اس پر مقرر فرشتے انسانوں کی نصیحت کے لیے کہ شاید وہ اپنی نافرمانیوں سے باز آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں. کلا والقمر ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی. اب اللہ تعالیٰ کی کچھ قدرت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. واللیلی اور رات کی، اذ ادبر جب وہ پلٹ جاتی ہے. یعنی اب قسم کھائی جا رہی ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹ جاتی ہے. بس صبح اذا اسفر اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے. سفرہ کا مطلب ہوتا ہے روشن چہرہ. تو جب وہ صبح جیسے روشن ہوتی تو اس کی بھی قسم کھائی گئی. انہا لعہد الکبر البتہ ایک ہے بہت بھاری چیزوں میں سے. یعنی وہ جہنم کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا پیچھے، تو جہنم بلا شبہ وہ، انہا کا مطلب یہاں پر جہنم ہے کہ بلا شبہ وہ جہنم البتہ ایک ہے بہت بھاری چیزوں میں سے. یعنی یہ جواب قسم ہے، جو چاند کی قسم کھائی گئی، رات کی قسم کھائی گئی، صبح کی قسم کھائی گئی، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کبر کبر جو ہے وہ کبرا کی جمع ہے کہ 3 نہایت اہم چیزوں کی قسم کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کی بڑائی اور ہولناکی کو بیان کر رہے ہیں. اب اس کی بڑائی اور ہولناکی میں کوئی شک نہیں رہے. تاکہ فرمایا نذیر للبشر ڈرانے والی ہے انسان کو، بنی آدم کو ڈرانے والی ہے. کیا چیز؟ جہنم. لمن شاء منکم اس کے لیے جو چاہے تم میں سے، ان یتقدما کہ وہ آگے بڑھے، او یتأخر یا وہ پیچھے رہے. یعنی اب یہ جہنم کی جو باتیں کی گئی اور جن چیزوں کی قسمیں کھا گئی، ان کو لے کے اگر لوگ عبرت پکڑ لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیزیں بنی آدم کو ڈرانے والی ہیں. اور اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور جو پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، یعنی جو ایمان اور اطاعت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے یا اس سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، تو یہ ڈراوا جو ہے وہ ہر اس کے لیے جو ایمان لائے یا پھر کفر کرے. یتقدم کا مطلب ہے آگے بڑھے، یعنی ایمان لا کے اب نیکی کے کام کرے. اور یتاخر کا مطلب ہے پیچھے ہٹ جائے. کلو نفس بما کسبت رہینا ہر نفس بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی گروی ہے، اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے. رہن کا مطلب ہوتا ہے گروی رکھنا. کوئی چیز ہم جیسے کوئی گروی رکھ کے کسی سے پیسے لے لیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو رہن گروی رکھنے کو کہتے ہیں. یعنی ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے. وہی عمل جو وہ دنیا میں کرے گا وہ یا تو اس کو عذاب سے چھڑا لے گا اگر وہ نیک ہوگا، یا اس کو پھر جہنم میں ڈلوا دے گا یا ہلاک کر دے گا اگر وہ برا ہوگا. الا اصحاب الیمین سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، فی جنات وہ باغات میں ہوں گے. یعنی جن کے اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے یا جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے وہ گناہوں کے اسیر نہیں ہوں گے، وہ جنتوں میں ہوں گے. یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے. یعنی جنات
اصحاب الیمین کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ اہل جنت جو ہوں گے وہ بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے اور جہنمیوں سے سوال کریں گے، انل مجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے داخل کیا تمہیں دوزخ میں، یعنی کیا چیز تھی جو تم کو دوزخ میں ڈالنے والی تھی. ان سے پوچھیں گے اہل جنت، وہ کیا کہیں گے؟ قالو، جہنمی کہیں گے، لم نکو من المصلین، نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے. یعنی اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے اللہ کو جھٹلایا تھا یا ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی. سب سے پہلی بات کیا ہو رہی ہے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. تو یہاں پہ ہم کو کتنی زیادہ نماز کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. یہ آیت تو میں کہہ رہی تھی کہ سب کو پڑھ کے سنانی چاہیے، بلکہ میں اپنے بچوں کو بھی سناؤں گی کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا چیز ہے جس نے تم کو دوزخ میں داخل کیا، تو انہوں نے سب سے پہلا جو جواب دیا وہ کیا دیا؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. یعنی نماز کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ یہاں پہ ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر نماز کے نہیں پڑھنے والے جہنم میں جانے والے ہوں گے. ولم نکو نطعم المسکین، اور نہ تھے ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے. یعنی نماز جو ہے وہ حقوق اللہ میں سے ہے اور مساکین کو کھانا کھلانا حقوق العباد میں سے ہے. تو کیا مطلب ہے کہ نہ انہوں نے حقوق اللہ ادا کیے اور نہ ہی حقوق العباد کو ادا کیا. تو دونوں میں بیلنس رکھنا ہے. یہ نہیں کہ ہم صرف نمازیں پڑھتے گئے اور حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا، یا پھر حقوق العباد میں بہت آگے بڑھ گئے اور حقوق اللہ کا خیال نہیں کیا. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. ایک کو چھوڑیں گے تو ہمیں پھر جنت نہیں ملے گی. ہمیں دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تھے ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ. یعنی جو لوگ مشغول رہتے تھے گمراہی کی باتوں میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتوں میں بحثیں کرتے تھے، اس میں مشغول رہتے تھے، تو ہم بھی یہی کام کرتے تھے. یہ کون بتا رہے؟ یہ جہنمی بتا رہے ہیں. کس کو؟ جنتیوں کو. کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم بلا وجہ کے بحث مباحثوں میں مشغول رہتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جھٹلاتے تھے بدلے کے دن کو. یعنی جو آخرت کا دن ہے ہم اس کو جھٹلاتے تھے، اس کو ماننے سے انکار کرتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ آ گیا ہمارے پاس یقین. یقین سے مراد یہاں پر موت ہے. یعنی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی اور ہم اسی کج بحثی میں اور گمراہی کی باتوں میں مشغول رہے یہاں تک کہ موت آ گئی. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورہ ہجر میں، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کیجیے اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقین، یعنی موت. تو یہاں پر موت مراد ہے کہ ہمارے پاس پھر موت آ گئی. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو نہیں کام آئے گی انہیں سفارشیوں کی. یعنی جو بھی پچھلی جو صفات کا ذکر کیا گیا، یہ جو نماز نہیں پڑھے گا، لوگوں کو کھانا نہیں کھلائے گا اور مشغول رہے گا الٹی سیدھی باتوں میں، آخرت کو جھٹلانے میں، تو جو بھی مذکورہ صفات کا حامل ہوگا وہ اس کو کسی کی بھی شفاعت فائدہ بھی نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ وہ کفر کی وجہ سے شفاعت کا حقدار ہی نہیں ہوگا. شفاعت تو صرف ان کے لیے مفید ہوگی جو ایمان کی وجہ سے شفاعت کے قابل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت بھی انہی کے لیے ملے گی، ہر کسی کو نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی اس کو شفاعت کام نہیں آئے گی کسی بھی شافی کی. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، تو کیا ہے انہیں نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں. یعنی ان کو کیا ہو گیا ہے کہ جب ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، ان کو جہنم جنت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو یہ کیوں منہ موڑ رہے ہیں؟ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا کہ وہ گدھے ہیں سخت بدکنے والے. فرت من قصبرہ، جو بھاگے ہوئے ہیں شیر سے. یعنی حق سے نفرت اور اعراض کرنے میں وہ ایسے ہیں جیسے کوئی وحشی خوفزدہ گدھا شیر سے بھاگتا ہے. یعنی جب شیر جب اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے آتا ہے تو اگر وہ گدھا ہے تو وہ تیزی سے بھاگ رہا ہوتا ہے آگے. تو قصورہ کے معنی شیر بھی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جو گھات لگا کے بیٹھتا ہے یا تیر انداز بھی یہاں مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوئے ہوں. تو اسی طرح سے یہ نصیحت سے بھاگ رہے ہیں اور اچھی باتیں جو ان کو بتائی جا رہی ہیں ان سے یہ بھاگ رہے ہیں، جیسے کہ ایک گدھا شیر سے بھاگتا ہے، اپنے شکار کرنے والے سے بھاگتا ہے. بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ چاہتا ہے ہر آدمی ان میں سے، ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ دیا جائے صحیفے کھلے ہوئے. یعنی ہر شخص جو نافرمان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، جو جہنمیہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ دنیا میں کیا چاہتے تھے کہ ہر ایک کو کھلی ہوئی کتاب دی جائے. یعنی ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک کتاب نازل کی جائے
جس میں لکھا ہوا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی بغیر عمل کے یہ عذاب سے برات چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو بغیر عمل کے پروانہ نجات مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ان کو وہی چیز ماننی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت بھیجی گئی اسی پر ان کو عمل کرنا ہوگا۔ کلا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ نہیں وہ خوف رکھتے آخرت کا، یعنی ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے ہاتھ میں کتابیں دے دی جائیں، یہ تو آخرت سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں۔ یعنی ان کے فساد کی وجہ کیا ہے؟ ان کا جو عدم قرآن پہ ایمان نہیں لانا، اور ان کے فساد کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ ان کا آخرت پر ایمان نہ لانا اور اس کی تکذیب کرنا، یہی چیزیں ہیں کہ اس نے ان کو بے خوف کر دیا ہے۔ اگر ان کو آخرت پر یقین ہو کہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا تو آج وہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہو تذکرہ، بے شک وہ ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن تو ایک نصیحت کی کتاب ہے، لیکن اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے، فمن شاء ذکرہ، بس جو کوئی چاہے نصیحت حاصل کرے اس سے، یعنی سب کے لیے قرآن جو ہے وہ عام پیغام ہے، عام کتاب ہے، لیکن جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں وہ نصیحت حاصل کریں گے مگر یہ کہ چاہے اللہ، کیونکہ یہ اسی وقت نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جب اللہ چاہے گا، یعنی اس قرآن سے ہدایت اور نصیحت اسے ہی حاصل ہوگی جسے اللہ چاہے گا، لیکن یہ نصیحت حاصل کرنا ہی نہیں چاہ رہے تو پھر ان کو گمراہی میں بھی اللہ تعالیٰ پڑے رہنے دیں گے، کیونکہ یہ اس کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، نصیحت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، قرآن کی طرف، آخرت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ ہوا اہل التقوی، وہی لائق ہے تقوی کے یعنی ڈرنے کے، وہ اہل المغفرہ، اور لائق ہے بخشنے کے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اسی لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی وہ ڈریں، اور وہ اس لائق ہے کہ وہی بخشے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرا جائے اور وہی معاف کرنے کے اختیارات رکھتا ہے، اسی لیے وہ اس بات کا مستحق ہے، جب معاف کرنے والا بھی وہی ہے اور ڈرے جانے کے لائق بھی وہی ہے، تو پھر اس بات کا بھی وہ مستحق ہے کہ اسی کی اطاعت کی جائے، کیونکہ ساری نعمتوں دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ انسان کی مغفرت اور رحمت، انسان اس کی مغفرت اور رحمت کا مستحق ہو جائے گا، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرے گا، تو پھر معاف کرنے کا اختیار بھی اللہ ہی کو ہے، اور پھر ایسے انسان جو اللہ کی بات ماننے والے ہوں گے، اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے مستحق ہوں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔